प्रेसिडेंट मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब, जनाब जाहिद ज़मान साहब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब, शेख हसन रशीद साहब, हमारे बड़े भाई ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी साहब, सेक्रेटरी कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर आसफ अली साहब, वाइस चांसलर मुल्तान ज़रई यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मंसूर साहब, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर उज़मा कुरैशी, वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी, शेख यूसुफ साहब, ख़वातीन हज़रात, गवर्नमेंट ऑफिसर, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी का नाम, चूँकि मेरे पास पूरे नाम लिखे हुए नहीं थे, अगर किसी का नाम रह गया हो तो आप लोग याद भी करा सकते हैं और उस पर मैं माजरत भी चाहूँगा, लेकिन नाम जो है वो दिलों में होते हैं, तो अगर किसी का रह जाए तो आप याद करा सकते हैं। डॉक्टर अरफा इकबाल, हमारी CEO पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैसे चूँकि डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज हम चूँकि होस्ट हैं तो हमारे अपने नामों से ज़्यादा ये मैटर करता है कि जितने हमारे जो मेहमान हैं उनके नाम आएँ। तो दो चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो बहुत डिटेल में डॉक्टर अरफा इकबाल ने बहुत डिटेल और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रखी कि PBIT कैसे काम कर रहा है और PBIT के फ्यूचर्स के हवाले से प्लान्स क्या हैं। दूसरा, जाहिद ज़मान साहब ने, जो हमारे साउथ पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह जाहिद ज़मान साहब ने बताया कि ये उनकी शायद तीसरी टर्म है यहाँ पे साउथ पंजाब के अंदर सर्व करने के हवाले से, और यकीनन जब उन्होंने अपना कैरियर में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर भी यहाँ पे काम किया और अब एज ए जो हाईएस्ट पोस्ट है हमारी साउथ पंजाब की एज ए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वो काम कर रहे हैं, तो वो इस इलाके की ज़रूरियात से बाखूबी आगाह भी हैं और गवर्नमेंट के प्लान्स के हवाले से भी बाखूबी आगाह है कि गवर्नमेंट अब क्या चाहती है, साउथ पंजाब के हमारे हवाले से हमारे टारगेट्स क्या है, गोल्स क्या हैं। लेकिन मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस तरह दो मेरे भाई यहाँ पे आए, शेख हसन रशीद साहब ने और ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी साहब ने आपके साथ बात की, दोनों बड़े नाउन माशाल्लाह प्रोमिनेंट हमारे बिजनेसमैन हैं, साउथ पंजाब से हमारी पहचान है। शेख हसन साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, मुझे याद है कोई 1.5 साल पहले, इस कोरोना से टाइम से पहले की बात है, तो हमारी बोर्ड मीटिंग थी। इस बोर्ड मीटिंग में भी मैं आपको बताऊँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की 3 एक्स ऑफिशियल सीटें हमारे पास, चेयरमैन PND हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ हमारे साथ होते हैं, तो बाकी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लोग होते हैं। तो शेख साहब ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, उन्होंने कहा जी कि आप हेल्प डेस्क कायम करें मुल्तान चैम्बर के अंदर। तो मुल्तान चैम्बर के प्रेसिडेंट भी उसमें हमारे साथ थे मीटिंग में, ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी साहब भी थे, तो माशाल्लाह इन लोगों ने भी उसको सेकंड किया, तो हमने वहाँ पे ये डिसीजन किया कि जी इंशाल्लाह हम वहाँ पे हेल्प डेस्क कायम करेंगे। लेकिन ये आज जो हेल्प डेस्क आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये स्टेप लिया कि हमने साउथ का सेक्रेटरीट कायम कर लिया है, फ्यूचर में शायद आपको कोई इससे हेल्प डेस्क से बड़ा पंजाब बोर्ड यहाँ पे नज़र आए, उसका भी एक फुल फ्लैज यहाँ पे डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश्ड हो जाए। और हमारी उम्मीद है और आज के दिन के हवाले से हम ये समझते हैं कि जो हमने पहला स्टेप काम किया है, स्टार्ट किया है, चूँकि अभी रिसेंट हमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने लैंड एक्सटेंड की है, लॉजिस्टिक वो हमें दे रहे हैं ग्वादर में, और पंजाब बोर्ड एक अपना ऑफिस इंशाल्लाह काम करने जा रहा है ग्वादर में। कल ही मुझे GB के चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे खालिद खुर्शीद साहब हैं, रिसेंट हमारी PTI की गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुई है, तो चीफ मिनिस्टर साहब चूँकि 4-5 दिन पहले हमारे वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार साहब को मिले, तो उनकी डायरेक्शन की रोशनी में जो चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की, तो चीफ मिनिस्टर GB कल मुझे मिले इस्लामाबाद में, और पंजाब बोर्ड के हवाले से उन्होंने कहा कि जी आप हमारी हेल्प करें, और जो स्ट्रेटेजिक्स उन्होंने दिए यकीनन हम समझते कि GB में अभी इससे पहले माजी में काम नहीं हुआ, तो हमने उनको ये कहा कि जी इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड आपके लिए हर मुमकिन फैसिलिटेशन देगा, आपको हर मुमकिन हम तावन देंगे, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि किसी भी इलाके की, बलूचिस्तान की तरक्की हो, GB की तरक्की हो, पाकिस्तान की तरक्की है, और पंजाब बोर्ड इंशाल्लाह अपना रोल अदा करता रहेगा। अब जब हम साउथ पंजाब की तरफ आते हैं तो पिछले 3-4 साल में आपने देखा कि मैं मुख्तलिफ़ हैसियतों में, मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में मुल्तान में बहुत फ्रीक्वेंट आता हूँ, और हमने डॉक्टर आसफ अली साहब के साथ मिल के मैंगो की एक्सपोर्ट के हवाले से हमने एक काम शुरू किया था। तो
تو یہ کرونا نے اگرچہ اس سال ہمارے لیے کچھ مشکلات پیدا کی ایکسپورٹ کے حوالے سے جو مینگو کی تھی، لیکن آپ سب لوگوں کو جو ساؤتھ پنجاب والے ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 35% مینگو کی ایکسپورٹ انکریز ہوئی ہے۔ یہ جو ہماری ایفرٹس تھی، اور ماشاءاللہ جس طرح ہمارے ایکسپورٹر اور اسپیشلی وہ سارے کے سارے ساؤتھ پنجاب سے، نہ صرف یہ لیکن یو کے اندر جو اس سے پہلے ہماری جو دیسی مارکیٹیں ہوتی تھی، صرف ان کے ہاں آپ کو پاکستانی مینگو ملا کرتا تھا۔ اب جب بھی آپ کے جو جاننے والے آپ کے ریلیٹیوز آپ فیڈ بیک لیں، یو کے جتنے بڑے ہائی اینڈ سٹورز ہیں، جو برانڈڈ سٹور ہیں، ان میں بھی پاکستانی مینگو ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر اور لائف سٹاک کے حوالے سے ساؤتھ پنجاب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اوورال پنجاب کی کنٹریبیوشن ہے، لیکن جب ہم اس کے اندر ڈویژنز میں جاتے ہیں تو ساؤتھ پنجاب ان ایریاز کے اندر بہت میجر کنٹریبیوشن کرتا ہے، اور ساؤتھ پنجاب کی کنٹریبیوشن ٹوورڈز دا پنجاب وہ پاکستان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، وہ پاکستان کی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح خواجہ صلاح الدین صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں ملتان چیمبر آف کامرس کے، اور جو دوسرے شیخ حسن صاحب نے کہا، خواجہ جلال الدین رومی صاحب نے کہا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر پروسیسنگ کے ساتھ ساتھ ہم انڈسٹری کو بھی ترقی دیں، چونکہ جتنی آپ کی ایگری کی پروڈیوس ہے وہ اسی وقت بہتر ویلیو لے سکے گی جب آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہوگی۔ جب آپ کی انڈسٹری ترقی کرے گی تو آپ کی یہ ایگریکلچر کے بھی آپ بیٹر پرائس لے سکیں گے، آپ ویلیو ایڈیشنز کے ساتھ جائیں گے۔ جو ہمارا وفاقی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہاں ملتان کے اندر کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ، اس کے ساتھ بھی ہم الحمدللہ رابطے میں رہتے ہیں۔ جتنے ہمارے یہاں کاٹن کے حوالے سے چونکہ جو اہداف ہمارے ہوتے ہیں وہ ہم اچیو نہیں کر پا رہے، کیونکہ 1 ملین بیل کا مطلب ہے $1 بلین۔ ہم سمپل بات کرتے ہیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب ہم 1 کروڑ 20 لاکھ بیل پیدا کر رہے تھے تو ہمارا پڑوسی ملک جو ہے وہ اس وقت 80 لاکھ پہ تھا۔ ڈاکٹر آصف علی صاحب مجھے اس پہ سیکنڈ کریں گے، آج وہ 4 کروڑ پہ ہے، ہم واپس 70-80 لاکھ پہ آ چکے ہیں۔ تو ہم نے ہر وہ سٹیپ اٹھانا ہے جو آپ کے لیے فارن ایکسچینج کا باعث بن سکتا ہو، جو آپ کے لیے فارن ایکسچینج کا باعث بنے گا۔ گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ کمیٹڈ ہے کہ ہر ممکن فیسیلیٹیشن کریں گے۔ PBIT کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل پریزنٹیشن ملی، ایز آف ڈوئنگ کے حوالے سے زاہد زمان صاحب نے آپ کو بتایا۔ ہم مال لاہور کے اندر چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ اور جو دوسرے گورنمنٹ کے امپارٹنٹ آفیسز ہیں، یہ جو جہاں پہ ڈیٹیل بھی آئی کہ بعض اوقات پیٹرول پمپ کے NOCs کے حوالے سے، ایرریلیونٹ NOCs کے حوالے سے بعض اوقات ہم جا کے ان کو کہتے ہیں جی سول ایویشن والے آپ نے ہمیں NOC دینے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری NOC تو آپ کو ریکوائرڈ نہیں ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کیا چاہتے ہیں ایز آف ڈوئنگ کے حوالے سے؟ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، کوئی جسٹ اپریسیشن کے لیے، کوئی سیاسی وہ تگمہ لینے کے لیے نہیں، کہ میں فیکٹس، میرے یہاں پہ آفیسر موجود ہیں۔ بلوال میں ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اوریل سرامک کے نام سے، پہلے وہ کہیں غلط گائیڈ ہو گئے، ایسی جگہ پہ گئے کہ خوار ہونے شروع ہو گئے۔ میں نے لیٹر لکھا پرائم منسٹر صاحب کو، اپنے چیف منسٹر صاحب کو کاپی میں رکھا، تو لیٹر لکھنے کے کوئی 3 یا 4 دن کے بعد میں نے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں ایک ہمارے PM آفس میں نے ان سے بات کی۔ میں نے کہا جی پرائم منسٹر صاحب کو بتائیں یہ کمپنی بڑی بری طرح سے سفر کر رہی ہے، اس کے 20 کنٹینر آ چکے ہیں کراچی میں اور اس کو ڈیمریجز بڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہمیں ٹائم دینا پڑے گا، ابھی 4-5 دن میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ابھی تو 3-4 دن ہوئے۔ میں نے ان کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی ہمیں کمپنی کی طرف سے بڑا پریشر ہے۔ نیکسٹ ڈے میں نے پھر ایڈیشنل جو ہمارے سیکرٹری تھے ان کو کال کی، وہ تھوڑے سے تنگ ہونے لگے، مجھے کہنے لگے کہ سردار صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کے لیے آپ کو 20-21 دن تو دینے پڑیں گے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جناب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کو لوز نہیں کر سکتے، یہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے۔ میں نے کہا میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کے نالج میں لائیں، ان کو کہیں کہ جی پنجاب سے چیئرمین BOI یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے لیے فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، ہم اس کو لوز نہیں کرنا چاہ رہے، چونکہ کمپنی کو 15 کروڑ کے قریب ڈیمریجز کا نوٹس آ چکا تھا کسٹم کا۔ الحمدللہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کمٹمنٹ کیا ہے پرائم منسٹر کے لیول پہ۔ پرائم منسٹر صاحب کے جب نالج میں لایا گیا تو انہوں نے کہا میٹنگ کال کرو، انہوں نے کہا جی اس میں CCC کی میٹنگ ہوگی، چاروں چیف منسٹر کا ہونا ضروری ہے چونکہ اسپیشل اکنامک زون سٹیٹس دینا ہے۔ تو مجھے وہ سیکرٹری صاحب نے دوبارہ کال کی کہ جی اس پہ تو پھر بھی ٹائم لگے گا چاروں چیف۔ میں نے کہا جی پراکسی کرا لیں، پراکسی سے اٹینڈنس لے لیں، آپ اس کی ہمیں اپروول کرا دیں۔ الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے 1 دن بعد میٹنگ، نہ صرف میٹنگ کال کی بلکہ ہمیں اپروول دے دی۔ یہ $72 ملین کا انیشل پروجیکٹ،
اس کے اوپر میں نے اپنے چیف منسٹر صاحب کو سردار عثمان بزدار صاحب کو مبارکباد دی. میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں اپروول دے دی ہے, ہمارا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو انیشل 15 ارب روپے کا ہے, لیکن یہ آگے جائے گا. لیکن ہمارے لیے کیوں بہت امپارٹنٹ ہے کہ بلوال میں ہمارے پاس کوئی بڑی انڈسٹری اس وقت تک آئی نہیں تھی. پھر ان کا الیکٹریسٹی کا ایشو تھا, وہ بھی الحمدللہ ہم نے فسکو سے وہ کرا دیا. جو گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہماری جو بزنس کمیونٹی یہاں ساؤتھ کے اندر بیٹھی ہے ان کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر ہے. ہم بہت زیادہ شاید آ کے تقریریں نہ کرتے ہوں, لیکن آج ایک اپارچونیٹی ہے. آج کے دن کے حوالے سے ماشاءاللہ آج 8 ہمارے ساؤتھ کے چیمبر اور پھر تینوں وومن چیمبر کی یہاں پر ریپرزنٹیشن موجود ہے. میں نے ماضی میں بھی جلال الدین رومی صاحب کے گھر لاسٹ ٹائم ڈنر میں بھی کہا تھا کہ وومن کا اسپیشل اکنامک زون کے حوالے سے میرا ایک ڈریم ہے, اور ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ وہ ہم ساؤتھ پنجاب باولپور یا کسی رحیم یار خان کسی جگہ پہ ہم کروائیں گے. اس پہ ایفس اینڈ بٹس آتی رہتی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم نے جہاں پہ پاکستان نے اور بہت سارے اعزاز حاصل کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم یہ اعزاز حاصل کریں. اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ابھی رومی صاحب نے کہا مظفر گڑھ کے حوالے سے بالکل صحیح ہے. ہمارے جو موجودہ پرنسپل سیکرٹری ہیں طاہر خورشید صاحب, جب وہ سیکرٹری انڈسٹریز تھے اس وقت ہم نے یہ مظفر گڑھ والا پروجیکٹ انیشیٹ کیا تھا, چونکہ گورنمنٹ کے پاس اپنی لینڈ تھی کو 1500 ایکڑ. اب یہاں پہ ACS صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں مظفر گڑھ میں, چونکہ ہمارا خیال تھا کہ ہم فردر وہیں پہ لینڈ ایکوائر کر کے, اور مظفر گڑھ چونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ یہاں سے کوئی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے, تو اگر آپ لوگ اسی کو ریکمینڈ کرتے ہیں. میں خواجہ صلاح الدین صاحب سے اس فنکشن کے شروع ہونے سے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کی وہ انڈسٹری کی ڈیمانڈ کا ہمیں اس کا احساس ہے کہ جو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے انشاءاللہ ہم وہ کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیے یہ جو کرونا ہے, PDM اپنے کہیں کچھ بھی کہے کہ جی کرونا وہ ہمارے جلسوں کو روکنے کے لیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی معیشت کو کرونا نے کیسے ہٹ کیا. میرے ذاتی نالج میں چونکہ میرا بزنس کمیونٹی سے تعلق ہے, میرا بیک گراؤنڈ ہے, دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو $1 بلین ٹرن اوور کے ادارے تھے وہ بینک کرپٹ ہو رہے ہیں, وہ اپنی بینک کرپٹسی فائل کر رہے ہیں. تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو پرائم منسٹر صاحب نے جو کنسٹرکشن کے حوالے سے پیکیج دیا, اس وقت ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر ایپٹما, یہاں پہ بھی کئی دوست ہمارے ٹیکسٹائل والے بیٹھے ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اس وقت ہمارے ان حالات میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے جس طرح ریوائیو کیا ہے, کم بیک کیا ہے, یہ ہماری ریکوائرمنٹ تھی. اس کے ساتھ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر جب گورنمنٹ نے بہت سارے انسینٹیوز دیے وہ بھی آپ کے سامنے. ریسنٹ آپ کی گورنمنٹ نے 5 سیمنٹ لائسنسز, چیف منسٹر صاحب نے 5 سیمنٹ کے لائسنسز دیے. اسی کے ساتھ گورنمنٹ آف پنجاب نے اسمال انڈسٹری کے لیے, اسپیشلی کاٹیج انڈسٹری کے لیے 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک کا قرضہ وداؤٹ اینی کولیٹرل اپروو کیا ہے, اور جس میں چیف منسٹر صاحب نے اناگریشن والے دن یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اندر اضافہ کریں گے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوٹیلائز ہو جائے اور کاٹیج انڈسٹری ہماری فروغ پائے. پھر آپ نے دیکھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یوٹیلیٹی جو ہمارے بلنگز ہیں اس کے اندر 50% کا کٹ ڈاؤن کیا ہے, اور یہ اسپیشلی اس حوالے سے ہے. میں چونکہ ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے گجرات چیمبر بھی میں نے وزٹ کیا ہے, تو آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آئے گا. آپ کی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ جو ہو سکتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے. تو آخر میں چونکہ جب سیاست کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کوئی سیاسی بات, تو وہ مکتبہ میں نہیں چاہوں گا کہ روایتی سیاسی بات کریں, لیکن چونکہ آپ لوگ وکٹم ہیں اس چیز کے کہ ساؤتھ پنجاب میں ماضی میں وعدے ہوتے رہے, لارے لگائے جاتے رہے, لیکن اس ساؤتھ پنجاب سے لوگ وزیر اعظم بھی بنتے رہے, اس ساؤتھ پنجاب سے لوگ صدر بھی بنتے رہے, لوگوں کے پاس اور عہدے بھی آئے, ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ رہے, لاہور بھی ان کے پاس ہی تھا, تخت لاہور بھی ان کی ایکسیس میں تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے کوئی بڑا کام نہیں کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف منسٹر پنجاب جو ہیں سردار عثمان بزدار, جو کہ وہ بھی ساؤتھ سے ہیں, ان کی جو کمٹمنٹ اور جو سیکریٹریٹ یہ قائم ہو گیا جس کو ابھی زاہد زمان صاحب ہیڈ کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. آپ آنے والے ٹائم پہ یاد رکھیے گا, یہ نعرہ نہیں تھا, عمل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ہماری منسٹریز ملتان میں اور باولپور میں اسٹیبلش ہو چکی ہیں.
آپ لوگوں کو ایکسیس ہو گئی اپنے ڈور سٹیپ کے اوپر، اور اس سے جو ڈیولپمنٹ کا ایک نیا فیز شروع ہونے والا ہے، یہ آنے والا وقت آپ اگلے 8-10 سالوں میں دیکھیں گے کہ ساؤتھ پنجاب میں جو آج بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنا بجٹ یوٹیلائز نہیں کر پاتے، اس کا مصرف ہمیں سمجھ نہیں آتا، پروجیکٹ شروع کرتے پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو سیکریٹریٹ یہاں پہ قائم ہو گیا ہے، ان لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جو ہماری بیوروکریسی کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، سیکٹریز ہیں، اے سی ایس صاحب کے جو جتنے بھی سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ پائنیئر ہوں گے۔ یہ بھی کل ہماری آنے والی نسلیں بھی، ان کی نسلیں بھی سب فخر سے کہیں گے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ فاؤنڈر سے ساؤتھ کا سیکریٹریٹ رکھنے میں، انہوں نے اس کے اسٹون لینگ کی تھی، ان کی کنٹریبیوشن تھی۔ لیکن جو کریڈٹ ہماری گورنمنٹ کو بھی جائے گا، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو بھی جائے گا، سردار عثمان بزدار صاحب کو بھی جائے گا کہ ہم نے انگلی سے پنجاب نہیں چلایا، ایٹک سے لے کے صادقہ بات ہے کہ انگلی سے پنجاب نہیں چلتا۔ 12 کروڑ کا صوبہ، 12 کروڑ کا صوبہ ڈی سینٹرلائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو سینٹرلائز کر کے کام نہیں چلتا۔ آپ کو لوگوں کو چیزیں آج کے زمانے میں بھی اگر آپ ان کے علاقوں میں نہیں دیں گے تو آپ پھر انگریز والا دور نہیں چلا سکتے۔ تو ہم نے اس صوبے کو صرف ہاتھوں کے اشاروں سے نہیں چلایا، آپ کو عملی قدم یہ کہے تھے، جو کمٹمنٹ تھی۔ لوگ کہتے ہیں جی اوور نائٹ 72 سالوں میں تم خرابیاں کرو اور تم کہو کہ صبح وہ ساری چیز ٹھیک ہو جائے۔ ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم ٹھیک ہونے کو تیار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہم ٹھیک کریں۔ آپ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کہا تھا صبح اٹھے، جو بھائی 72 سالوں میں جو مزاج بنایا ہے، جو اپنی عادات بنائی ہیں، وہ کیسے ٹھیک ہوں گی؟ اپنے آپ کو بھی بدلو، اس کی کمٹمنٹ ہے، اس کی لیگیسی ہے۔ یہاں سے لوٹ کے مال کوئی باہر نہیں جا رہا، جو کرکٹ کھیل کے کمایا تھا وہ اس ملک میں لا کے لگایا ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ چندے کر کے ہاسپٹلز بنانا، یونیورسٹیز بنانا، اس ساؤتھ کے اندر کئی دفعہ میری بھی کنٹریبیوشن ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ چیریٹیز ڈسکس ہوں، لیکن میں لاہور جیسے شہر میں ہم بیٹھے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے آپ کو پرانے ہاسپٹل نظر آ رہے ہیں چیریٹیز کے، ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہم نے یہ ٹرینڈ ختم کر دیے۔ تو آپ کو اس بات پہ ہمیں فخر ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے پاکستان کا جو ڈونیشن جمع کر کے یونیورسٹی بناتا ہے، جو ڈونیشن جمع کر کے ہمارے ملک میں انفیکشن ڈیزیز ہو، کینسر ہو، ہم جرمنی جا سکتے ہیں، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، وہ پیرس جا سکتا ہے، اگر نہیں جا سکتا تو جو کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کریں کہ اس نے عام آدمی کے لیے یہ فیسیلیٹیشن بنائی۔ آپ نے دیکھا کہ پشاور میں ہمارا شوکت خانم آلموسٹ مکمل ہو گیا، کراچی میں بھی ہم سٹارٹ کر چکے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہاں سے چیز ہم نے کھینچی، کسی طرح ہم نے کمائی، ہم باہر نہیں لے کے جانے والے، جو باہر تھا اس کو یہاں پہ لے کے آئے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ملکوں کی تقدیر بدلا کرتی ہے۔ آج ہم بیٹھ کے کیوں کہتے ہیں کہ اگر بابا قوم زندہ ہوتے، 2 سال مل جاتے، 5 سال مل جاتے تو بابا قوم اس ملک کی تقدیر بدل دیتے؟ کیونکہ کمٹمنٹ تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بابا قوم کے نقشے قدم پہ ان کا اگر آپ یہ کہہ لیں کچھ پرسنٹ ہی اگر آپ کے موجودہ پرائم منسٹر کے اندر موجود ہے، جو نظر آ رہا ہے کہ موجود ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ ملک کے اندر لٹ مار نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے۔ کسی جگہ پہ کبھی آپ نے سنا تھا کہ منسٹروں سے حاضری کا پوچھا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا تھا کہ منسٹروں کی منسٹریاں چینج ہوتی ہیں؟ ایک دفعہ جو منسٹر آیا وہ 5 سال پورے کرے گا۔ کہ ابھی کسی نے منسٹر سے سامنے پوچھا تھا کہ تو بتا بھائی 3 مہینے سے تو کیا کر رہا ہے، کیا کام ہوا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کا چینج ہے، جو ویسٹرن ورلڈ کی جس ڈیموکریسی کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ڈیموکریسی کی روایات آپ یہاں پہ لائیں گے، وہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے، تب چیزیں آگے جائیں گی۔ یہاں پہ کسی کو نہیں کہا جا رہا کہ تو وزارت لکھوا کے آیا تھا اپنے بزرگوں کی اس وراثت میں، تو وزیر تھا، وزیر ابن وزیر رہے گا، تو ہی وزیر رہے گا، تم سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ بات عمران خان نے ختم کی ہے اس ملک میں سے۔ نہ صرف یہ، کسی اور کے بھی حوالے سے کوئی بڑا ایشو آئے وہ چینج ہوتا ہے، وہ تبدیل ہوتا ہے، یہ تبدیلی اس کا نام ہے۔ ریاست مدینہ کے حوالے سے آپ جب بات کرتے ہیں، 2 چیزیں میں آپ کو کہوں، ایز اے عام آدمی، ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی ڈومین ہوتی ہے، آپ جاتے ہیں، 2 ایشوز پہ میں آپ سے کہوں۔ اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ملک کا کوئی پرائم منسٹر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہے کہ بھائی دہشت گردی کو اسلام سے کیسے جوڑتے؟ دہشت گردی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ دہشت گردی کہیں بھی لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق چھینوں کے دہشت گردی ہوگی۔ اور انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، مختلف مذاہب کے رہنے والوں نے سوئسائڈ کیے، بم دھماکے ہوئے، اس لیے کہ ان کو ان کے رائٹس نہیں ملتے تھے۔ دوسرا، کشمیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کہا کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں۔ جب ہندوستان نے 1.5 سال پہلے 35A اور 370 کو ریووک کیا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں ہر فورم پہ اس کو اٹھاؤں گا۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مودی جیسی چند موذی چیزیں دنیا کے اوپر عذاب الہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر 1000 سال سے رہنے والے لوگوں کو وہ یہ کہتا ہے مودی کہ سرٹیفکیٹ دکھاؤ کہ تم ہندوستان کے رہنے والے ہو۔ وہ کشمیری جو بستر مرگ کے اوپر، جو ہماری مائیں بہنیں پاکستانی جھنڈے میں 8 لاکھ کی فوج کی موجودگی میں بربریت میں باہر نکلتی ہیں، جلسے کرتی ہیں، پاکستانی فلیگ لپٹا ہوتا ہے، جو شہید ہیں، جو شہداء، وہ پاکستانی اس سبز لالی پرچم کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، جو کشمیری کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہندوستان کہتے ہیں نہیں تم ہمارے ساتھ رہو گے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے اسلام فوبیا کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اتنا دو ٹوک موقف عالمی سطح پہ رکھا گیا ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے نیشن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قیادت کا ساتھ دیں، ہم اپنے قائد کا ساتھ اس لیے دیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں یہ پاکستان کا نیریٹو ہے۔ پاکستان نے صرف فلسطین کی بات نہیں کی، پاکستان نے صرف کشمیر کی بات نہیں کی۔ دنیا میں جس جگہ پہ ریفرنڈم اگر ایسٹ تیمور میں ہو سکتا ہے، ریفرنڈم اگر سوڈان میں ہو سکتا ہے، ریفرنڈم کشمیر میں بھی ہو سکتا ہے۔ ریفرنڈم کے لیے آپ کو فلسطینیوں کو بھی ان کے رائٹس دینے ہوں گے۔ پاکستان کا انٹرنیشنل جو نظریہ ہے، جو کمٹمنٹ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ ظلم ہوگا پاکستان اس کے لیے سٹینڈ لے گا، اور الحمدللہ پاکستان نے ہمیشہ سٹینڈ لیا ہے۔ تو بزنس کی بھی باتیں ہو گئی، ممکن ہے کہ وہ اس میں چونکہ لکھ کے تو کر نہیں رہا تھا، ممکن ہے کچھ چیزیں رہ گئی ہوں، ٹائم بھی کافی ہو گیا، اس کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ چونکہ ملتان والوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ کتنی دل لگی ہے، کتنی اٹیچمنٹ ہے۔ بہت سارے میرے دوست جو نارتھ والے ہیں وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ ہم تو کتنے ہی کار بنا لیں۔ تو ملتان کو چونکہ کئی دوستوں کو اتفاق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جدوں بھی اسی گل کریے، کال کریے، پتہ لگتا ہے ملتان جا رہے ہیں، بہاولپور جا رہے ہیں۔ تو ویسے ساؤتھ میں اس کرونا کے دوران بھی میرا پچھلے 3-4 مہینے میں یہ میرا خیال ہے تیسرا وزٹ ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں موقع ملتا رہتا ہے، ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو ڈاکٹر آصف علی صاحب جیسے وہ دوست زندہ ہو تو وہ کہتے ہیں دوست زندہ صحبت باقی۔ تو ہم تو چونکہ یہاں کا جو ایگری بیس ہے، لائف سٹاک ہے، میں نے چونکہ فورٹ منرو، راجن پور، ان علاقوں کو بھی وزٹ کر کے ہم اس کے اوپر بھی بہت کام کر رہے ہیں۔ اب ماشاءاللہ چونکہ الحمدللہ سیکریٹ ہمارا قائم ہو چکا ہے، تو اس کی روشنی میں اب چونکہ ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی، زیادہ فیڈ بیک ہوگی، آپ لوگوں سے بھی آئے گی، تو انشاءاللہ ساؤتھ پنجاب کو ایٹ پار ملک کے کسی بھی دوسرے کے ڈویژن کے علاقے اور برابر لائیں گے۔ اور انشاءاللہ وہ ٹائم زیادہ دور نہیں ہے جب آپ کا اپنا صوبہ ہوگا، لیکن یہ جو بیسک فنکشن ہوتا ہے صوبے کا ٹائٹل نہیں لگا ہے، جو گورنمنٹ نے کام کرتا ہے، گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیول کی فنکشنریز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے عام آدمی کو، بزنس کمیونٹی کو ریلیف ملے گا۔ اور آپ کی کسی چیز کے لیے ہمارے دروازے 24 آور اوپن ہیں، آپ کسی بھی وقت ہمیں کال کریں۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ جی آپ نے کیوں کال کی، اس لیے کہ جب بندہ پبلک سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کا کام ہی یہی ہے، ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کرتے، ہمارا کام ہے آپ کے لیے کام کرنا۔ اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ جب چاہیں گے ہمیں انشاءاللہ آپ اپنے مطلب ساتھ پائیں گے، آپ کو کبھی یہ نہیں لگے گا کہ جی آپ کو کسی ایسی جگہ پہ ایکسیس ہوئی ہے کہ شاید ان کو فیل ہوا ہو۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں کہے۔ تو یہ جو آج کا فیسیلیٹیشن ڈیسک ہے یہ ابتدا ہے، ہم فیوچر میں کوشش کریں گے اس طرح کے ڈیسک ممکن ہے ہم دوسرے ڈسٹرکٹس میں یا ڈویژنس میں بھی لے کے جائیں گے، لیکن چونکہ ساؤتھ میں جس طرح ہمارا سیکریٹریٹ قائم ہو چکا ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم یہاں پہ زیادہ بڑی اسٹیبلشمنٹ شروع کریں۔ لیکن ٹو سٹارٹ ود ابھی یہ ملتان چیمبر آف کامرس، یہ خواجہ صاحب کا یہ ٹینیور جو رہ گیا ہے، آگے آنے والے جو دوست ہوں گے اس سے آپ نے فائدہ لینا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بتانا ہے آپ نے کہ اس کو فردر امپروو کیسے کیا جاتا ہے۔ شیخ صاحب چونکہ آپ پیٹرن ان چیف ہیں، تو آپ پہ بھی بڑی باری، آپ چونکہ خود بہت ناؤن بزنس مین ہیں، تو آپ نے اس میں بڑا رول پلے کرنا ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔